360 में। ट्रंप इंतजामिया को सऊदी अरब की हिमायत करने पर मीडिया और कांग्रेस में कड़ी तनकीद का सामना। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर हादसात रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और डल झील के पानियों पर तैरती सब्जी मंडी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे अफगानिस्तान से, जहां अब से 2 रोज़ बाद पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट डाला जाएगा। हमारे साथ ही आयशा तंजीम इलेक्शन की कवरेज के लिए इस वक्त काबुल में है और कुछ ही देर में हम उनसे बात भी करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान ने आज तीसरी मरतबा इंतखाबात की मुखालफत में पैगाम जारी किया है। इलेक्शन से पहले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक कम से कम 10 उम्मीदवार भी हलाक हो चुके हैं। माज़ी के बरक्स इस मरतबा उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। ये यंग उम्मीदवार अफगानिस्तान की सियासत को कैसे बदल सकते हैं, आइए देखते हैं इस बारे में आयशा तंजीम की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रही हैं आयशा खालिद। अफगानिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली कम उम्र तरीन उम्मीदवार सिर्फ 26 साल की हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 25 साल उम्र की हद से सिर्फ 1 साल बड़ी। अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 अक्टूबर के इलेक्शन में 50% से ज्यादा उम्मीदवारों को नौजवान कहा जा सकता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड के मुताबिक अफगानिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 25 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। ये नौजवान उम्मीदवार मुल्क के मुस्तकबिल में अपने किरदार को यकीनी बनाने की कोशिशों में हैं। ये मत भूलें कि हमारी 60% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र है। उन्हें तब्दीली लानी चाहिए। कानून बनाने और उन कवानीन को नाफिज करने में उनका भी किरदार होना चाहिए। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि इन नौजवान उम्मीदवारों को आमतौर पर 3 दर्जों में शुमार किया जा सकता है। पहले अमीर सियासतदानों और जंगजुओं के बच्चे जो ताकत और असर रसूख को अपने खानदानों में ही रखना चाहते हैं, साबका हुकूमती मुलाजमीन जो सियासत में अपना किरदार चाहते हैं, और पढ़े लिखे लोग जो तब्दीली चाहते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस आखिरी दर्जे के लोग साबका हुकूमतों की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। हमने सियासत को ताकतवर और कारोबारी लोगों के लिए मखसूस कर दिया था। ये एक गलत रिवायत है जो हमारी सोच पर हावी थी। अब हम इस आदत को छोड़ रहे हैं। हम उन लोगों के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इन उम्मीदवारों में से ज्यादातर आम अफगान अवाम से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बाहर की दुनिया को जानते हैं। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि उन्हें सियासत की समझ बूझ है। उन्हें बैनुल-अक़वामी सफ़र और तालीम के तजर्बे के बायस बैनुल-अक़वामी सियासत का पता है। तो ये एक बड़ी और अच्छी तब्दीली है। लेकिन अफगानिस्तान में कोई भी इन इंतखाबात के बाद हालात में फौरी तब्दीली की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि सियासी माहिरीन का कहना है कि इन नौजवान सियासतदानों को पुराने सियासतदानों के साथ ही काम करना होगा। और चूंकि अफगानिस्तान में जमहूरियत अब भी इतनी ताकतवर नहीं, तब्दीली आने में बहुत वक्त लगेगा। आयशा तंजीम के लिए आयशा खालिद, उर्दू VOA। आयशा तंजीम की रिपोर्ट हमने देखी और इस वक्त काबुल से वो हमारे साथ हैं। आयशा, 3 साल के अल्तवा के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं। हमने ये तो देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यंग उम्मीदवार सामने आए हैं। पब्लिक का किस किस्म का रिस्पॉन्स है? कैसा जोश खरोश देख रही हैं आप सड़कों पर? देखें सारा जो शहर है, ख़ास तौर पे आप काबुल में अगर बाहर निकले तो सड़कें बैनर्स पोस्टर से भरी पड़ी हैं और आपको देखने में कम से कम अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं तो ये लगता है कि इंतखाबात की बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है लेकिन ये गहमा गहमी उम्मीदवारों में है, क्योंकि देखें सिर्फ काबुल में जिसके की 33 यानी 33 सीट्स हैं उसमें 800 उम्मीदवार खड़े हैं। पूरे अफगानिस्तान में जहाँ 250 सीट्स हैं 2500 उम्मीदवार खड़े हैं। क्या पब्लिक भी इतने ही जोशो खरोश से वोट देने निकलेगी? इसका अभी हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की है उनमें से बहुत सारे जो हैं वो सियासतदानों से कुछ इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि ये सियासतदान जब पार्लियामान में जाते हैं तो सिर्फ अपनी सोचते हैं, पैसा बनाने की सोचते हैं। दूसरी बात यह कि अफ़गानिस्तान की 33 मिलियन से ज़्यादा आबादी में सिर्फ 9 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है वोट डालने के लिए, यानी कि 1/3 से भी कम। तो इसलिए अगर तमाम के तमाम रजिस्टर्ड लोग भी वोट डालें तो भी अफगानिस्तान की आबादी का बहुत कम हिस्सा वोट डाल रहा होगा। तो इसलिए अगरचे गहमा गहमी उम्मीदवारों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवाम का भी हमें देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है, क्योंकि हमने देखा कि तालिबान ने तीसरी मरतबा इन इंतखाबात के ख़िलाफ़ अपना एक पैगाम जारी किया है। एक तरफ तालिबान है, फिर दाइश का भी ख़तरा है। सिक्योरिटी के बारे में बताइए।
سب سے بڑا ایشو سیکیورٹی ہے. 50,000 سے زیادہ سیکیورٹی پرسنل سڑکوں پر ہوں گے. ہر پولنگ اسٹیشن کے گرد 3 کلومیٹر کا ایک حصار بنایا جائے گا, لیکن اس کے باوجود کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ ان الیکشنز کو سیکیور کر پائیں گے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے ادارے بیک چینلز سے طالبان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ پلیز عام شہریوں پر اور سویلینز پہ اٹیک نہ کریں. طالبان نے خاص طور پہ کیونکہ اسکولوں میں پولنگ اسٹیشن بنیں گے, انہوں نے ٹیچرز کو اور اسکولز کے ڈائریکٹرز کو میسج دیا ہے کہ آپ اپنے اسکولز کو پولنگ اسٹیشن نہ بننے دیں اور اس عمل کا حصہ نہ بنیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس عمل کے دوران آپ کو نقصان پہنچے. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کا ارادہ ہے حملہ کرنے کا. داعش کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انتخابات پرامن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. سارا اور ماضی کے برعکس آپ نیا کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا جس طرح آپ کی رپورٹ میں کہ ینگ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. خواتین کے بارے میں بتائیے, ان کی پارٹیسپیشن کیسی ہے؟ خواتین کی پارٹیسپیشن اس دفعہ کافی زیادہ ہے, کوئی 68 کے قریب تو ان کی ریزرو سیٹس ہیں, لیکن ان ریزرو سیٹس کے لیے کوئی 400 خواتین کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں. اور اس میں مزے کی بات یہ کہ کچھ خواتین کینڈیڈیٹس بہت کنزرویٹو علاقوں سے بھی حصہ لے رہی ہیں, اور ایک خاتون ایسی ہیں جو کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ یا ڈسیبلڈ بھی جن کو کہا جا سکتا ہے, جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی. تو بہت طرح کے کینڈیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں. ایک سکھ امیدوار ہے, میرا خیال ہے اس پورے انتخابی عمل کے واحد غیر مسلم امیدوار جن کے والد کو داعش نے ہلاک کیا تھا, وہ ان کے بیٹے ان کی جگہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. تو خواتین اور نوجوانوں کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے یہ انتخاب ماضی کے مقابلے میں مختلف ہوں گے. رائٹ. اور 20 اکتوبر کو جو انتخاب ہونے والے ہیں, عائشہ تنظیم ان کی کوریج کے لیے اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ عائشہ فار دس رپورٹنگ. ترکی میں 2 اکتوبر سے لاپتہ سعودی صحافی جمال خشوگی کے ساتھ کیا ہوا؟ ترک حکام معاملے کی تحقیقات تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں, جبکہ واشنگٹن کی کوشش ہے کہ اس کے 2 اتحادیوں سعودی عرب اور ترکی کے درمیان یہ تنازع کسی بڑے بحران کی شکل نہ اختیار کر لے. تو تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے اس وقت نیلوفر مغل کے پاس. نیلوفر, اب تک کی تازہ ترین معلومات کیا ہیں؟ جی سارا, جمال خشوگی کے مسئلے پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ابھی حال ہی میں ترکی اور سعودی عرب کا دورہ کیا ہے, جس سے متعلق وہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب میں جو رہنما تھے ان سے ملاقات کے دوران وہ جمال خشوگی کی گمشدگی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی پر زور دیا ہے کہ اگر ان کے پاس اس گمشدگی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی آڈیو یا ویڈیو انٹیلیجنس ہے تو وہ اسے امریکہ کے ساتھ شیئر کرے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب چونکہ پرانا اتحادی ہے امریکہ کا, اور وہ طویل عرصے سے امریکہ سے فوجی ساز و سامان اور دیگر چیزیں خریدنے والا ایک بڑا ملک ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے اندر سعودی قونصلیٹ میں تحقیقاتی ٹیمیں آئی ہیں, انہوں نے تحقیقات کی ہیں, اور یہ اس ہفتے میں دوسری بار ہے کہ تحقیقاتی ٹیم وہاں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے آئی ہیں. ترکی کے جو عہدیدار ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کے جو ایجنٹس ہیں انہوں نے جمال خشوگی کو 2 اکتوبر کو جب وہ سعودی قونصلیٹ میں انٹر ہوئے تو وہاں پر ان کو ہلاک کر دیا تھا, لیکن سعودی عہدیدار اس کی تردید کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی وقت خود ہی باہر نکل گئے تھے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دونوں ملک ہیں سعودی عرب اور ترکی, وہ اس حوالے سے کسی قسم کے شواہد بھی سامنے نہیں لا رہے. جی رائٹ. سو ایک طرف انویسٹیگیشن چل رہی ہے ترک حکام کی جانب سے, اور دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ اس کرائسس کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو نیلوفر. سعودی صحافی جمال خشوگی کے کیس نے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے سعودی حکومت کی حمایت کرنا مزید مشکل کر دیا ہے. امریکی میڈیا پہلے ہی حکومت کا یمن کی جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دینے پر تنقید کر رہا ہے. CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ ثابت کیا کہ 9 اگست کو یمن میں ایک حملے میں امریکی لیزر گائیڈڈ بامز استعمال کیے گئے تھے. یہ ایک ایسا حملہ تھا جس میں بڑی تعداد میں بچے ہلاک ہوئے تھے. نیو یارک ٹائمز میں صحافی نک کرسٹوف نے لکھا کہ امریکی عوام کو یمن کے بحران میں اپنی حکومت کے کردار پر شدید غصہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے صدر اوباما اور صدر ٹرمپ دونوں کی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قدر قدامت پسند اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھی یمن کی جنگ میں امریکی پالیسی کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اس پر تو بڑی حد تک متفق ہے کہ یمن میں عام شہریوں کی ہلاکتیں روکی جائیں, لیکن قانون اجازت نہیں دیتا کہ امریکی فوج سعودیوں کی میدان جنگ میں ٹارگٹ بدلنے میں بھی مدد کرے. تو میڈیا کی طرف سے جو دباؤ آ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب کانگریس میں صدر کی جماعت اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے ارکان ٹرمپ انتظامیہ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو کیسے جواب دہ ٹھہرا رہی ہے. آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ.
یہ یمنی مائیں اپنے بچوں کو علاج کے لیے ہسپتال لائی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یمن میں غذائی قلت زیادہ تر بچوں کی بیماریوں کا سبب ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ ہلاک ہوتا ہے اور جنگ کے باعث 80 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہونے والی حوثی باغیوں کی ایک ریلی میں شرکاء نے امریکہ کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ یمن میں 3 سال پہلے اس وقت لڑائی شروع ہوئی جب حوثی باغیوں نے صنعا پر قبضہ کر لیا تھا اور سعودی نواز یمنی رہنماؤں کو ملک سے فرار ہونا پڑا تھا۔ سعودی عرب تب سے یمن پر عسکری کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے، لیکن اب شدید انسانی بحران کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اس حمایت کا جواز مشکل ہو رہا ہے۔ جس طرح سعودی عرب یمن میں کارروائیاں کرتا آ رہا ہے، اس بارے میں کیپٹل ہل پر خصوصاً مایوسی پائی جاتی ہے، اور یہ جمال خشوگی کے واقعے سے پہلے سے ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب انتظامیہ اپنی پالیسی تبدیل کرے گی یا نہیں، مگر ایسا کرنا ایک مناسب اقدام ہوگا کیونکہ یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ امریکہ کو اس پراکسی جنگ میں ایک ایسے ملک کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جس کا امریکہ کے قومی سلامتی کے مفادات کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ طے پانے کی وجہ سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کچھ سرد مہری آئی تھی، مگر ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ایک بار پھر مضبوط کیا ہے۔ تاہم یمن میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے عالمی سطح پر امریکی پالیسی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں یمن کی صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، مگر کچھ تجزیہ کار اس بارے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ یمن سے ملنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کی شاخ اور دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے گروہ یمن کی خانہ جنگی کا کسی حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، تاہم اتنا نہیں جتنا ہم نے سوچا تھا۔ اس کے باوجود یہ کوئی وجہ نہیں کہ امریکہ یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش نہ کرے۔ امریکہ سعودی قیادت میں بننے والے سنی اتحاد کا حصہ ہے، جس کی کارروائیوں کی وجہ سے یمن میں ایک گمبھیر انسانی بحران اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اب سعودی صحافی کی گمشدگی کے معاملے کی نزاکت کے پیش نظر وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی حکام سے ملاقات کی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جمال خشوگی کے معاملے میں اگر واضح ثبوت سامنے آتے ہیں اور ترکی ان شواہد کو منظر عام پر لاتا ہے تو پھر امریکہ پر دباؤ آئے گا کہ وہ یمن میں اپنا کردار محدود کرے یا کم از کم سعودی عرب کو دی جانے والی عسکری امداد پر سخت شرائط عائد کرے۔ امریکی جمہوری نظام کے 2 پلرز یہاں ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ اور دوسری طرف کانگریس۔ جب صدر ٹرمپ نے جج بریٹ کیوناہ کو سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیا تو ان کی پارٹی نے ان کی بھرپور حمایت کی، مگر اب یہاں بیٹھے ریپبلکن پارٹی کے اراکین کا کہنا ہے کہ وہ سعودی پالیسی کے معاملے میں بالکل غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ ہے امریکہ کے پیچیدہ جمہوری نظام کی ایک جھلک۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ صدر ٹرمپ کا فی الحال یہی موقف ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہتھیاروں کا کوئی معاہدہ منسوخ نہیں کرنا چاہتے، ورنہ سعودی عرب روس سے ہتھیار خرید لے گا، اور صدر ٹرمپ کے ذاتی طور پر بھی سعودی شاہی خاندان سے اچھے تعلقات ہیں، جو اب یمن میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران اور سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کے باعث سپاٹ لائٹ میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس کیا سعودی عرب کی جانب وائٹ ہاؤس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی لا پاتی ہے یا نہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ہر روز ٹریفک حادثات میں شہری ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس میں اضافے کی وجہ کیا ہے اور حکومت بلوچستان مسافروں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اس بارے میں یہ دیکھتے ہیں مرتضیٰ زہری کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان کے ضلع خضدار کے سول اسپتال میں اس طرح کی بھیڑ بھاڑ روز کا معمول ہے۔ یہ لوگ ایک بس حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک زخمی ولی محمد بھی ہے جو ایک نجی بس سروس سے سفر کر رہے تھے۔ ہم کراچی سے خضدار آ رہے تھے، راستے میں اچانک ایک مزدہ ٹرک کوچ کے سامنے آیا اور یہ حادثہ پیش آیا اور ہم زخمی ہو گئے اور کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے۔
عام طور پر کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے چمن تک کے قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے ایک خطرناک روٹ سمجھا جاتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس شاہراہ پر ٹریفک حادثات کے باعث 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کوچ مالکان کے مطابق قومی شاہراہ سنگل لین روڈ ہے اور اس پر ان دنوں ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے۔ ساتھ ہی غیر قانونی طور پر ایران سے اندرون بلوچستان اور سندھ ڈیزل اسمگل کرنے والی سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی ٹریفک حادثات کا باعث بن رہی ہے۔ اب بھی آبادی ڈبل ہو گئی ہے۔ اب بھی آپ خود سوچو کہ مستونگ ایک گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں پورے گاؤں میں 10 سے 12 گاڑیاں تھیں۔ ابھی آپ مستونگ ایک شہر بن چکا ہے۔ یہاں سے چمن سے کراچی تک وہی سنگل روڈ ہے، وہی ابھی تک پرانا روڈ ہے جو ابھی ڈیزل گاڑیاں آ رہی ہے۔ آپ خود دیکھو کہ کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں ہر چیک پوسٹ پہ، اور 10 گاڑیاں لین لگی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت بلوچستان نے بس اور کوچز میں ٹریکر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کے مطابق کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام ڈویژنز میں کنٹرول رومز قائم کیے جا رہے ہیں۔ مقررہ اسپیڈ سے زیادہ چلنے والی بسوں کو ٹریکر سسٹم کے ذریعے روکا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جب ٹریکر سسٹم ہر گاڑی میں لگے گا تو اس میں 90 کی اسپیڈ سے 100 تک اگر اس سے زیادہ ایکسیڈ کرے گی اسپیڈ تو فوراً وہ گاڑی کو ٹریکر کمپنی والے انجن کو آف کر دیں گے۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثات میں ہلاکتوں کی شرح اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں جدید طرز کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے جہاں زخمیوں کو بروقت طبی امداد مل سکے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے حکومت بلوچستان سے موبائل کلینک اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایمبولینسز کی فراہمی کی درخواست کی ہے تاکہ انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ مرتضی زہری، اردو VOA، خضدار، بلوچستان۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں آج کل فیشن ویکس کا انعقاد ہو رہا ہے جن میں اگلے سیزن کے لیے ٹرینڈ سیٹ کیے جائیں گے۔ اس وقت ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک نئی اور بہت ہی خاص ماڈل سے جو فیشن کی دنیا کا چہرہ بدل رہی ہے۔ 21 سالہ مریانا اویلا بچپن ہی سے فیشن شوز اور کیٹ واک کی دلدادہ ہیں۔ نیو یارک میں منعقدہ فیشن ویک کا حصہ بننا ان کے دیرینہ خواب کی تعبیر ہے۔ اویلا ڈاؤن سنڈروم سے متاثر ہیں لیکن یہ کمی فیشن ویک میں ایک ماڈل کے طور پر حصہ لینے کی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ میں ہمیشہ سے ہی ایک ماڈل، گلوکارہ اور اداکارہ بننا چاہتی تھی۔ فیشن ویک کے لیے اویلا کی محبت نے ایک اور ماڈل میکنزی ڈگمور کی توجہ ان کی جانب مبذول کروائی۔ فیس بک پر اویلا کی تصویر اور شہ سرخی نے میری توجہ کھینچی۔ اویلا نے لکھا تھا کہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ایک ماڈل جو نیو یارک فیشن ویک میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اویلا کے خواب کو اگر میں تعبیر دے سکتی ہوں تو کیوں نہ دوں۔ اویلا کو ڈیزائنر تلیشا وائٹ کی جانب سے نیو یارک فیشن ویک میں حصہ لینے کا دعوت نامہ ملا جسے اس نے فوری طور پر قبول کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا عمل ان کی سوچ سے زیادہ مشکل ہے، تاہم ریہرسل کرنے، کپڑے تیار ہونے اور ڈیزائنر سے بذات خود ملنے کے بعد اویلا دنیا کی اہم ترین تقریبات میں سے ایک میں حصہ لینے کے لیے تیار تھیں۔ میں سمجھی یہ سب مذاق ہے لیکن یہ حقیقت تھی کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ تلیشا وائٹ ان ڈیزائنرز میں سے ایک ہیں جو اپنے شوز اور اشتہارات میں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی ماڈلز کو بھی موقع فراہم کرتی ہیں۔ مقبول ناموں کے ساتھ وہ حجاب اوڑھنے والی اور معذوری کا شکار ماڈلز کو بھی اپنے شوز میں شامل کر چکی ہیں۔ میں تلیشا کے لیے ماڈلنگ کرنا بہت پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ ہر سائز کی خواتین کو موقع دے کر صحیح معنوں میں انہیں بااختیار بناتی ہیں۔ یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ برسوں کے خوابوں سے حاصل ہونے والے اعتماد کے سہارے اویلا آنکھوں کو خیرہ کرنے والے نیلے لباس میں پہلی بار رن وے پر چلی۔ مجھے مسکرانا پسند ہے کیونکہ میری مسکراہٹ بہت اچھی ہے اور میرے دانت اور بال بھی بہت خوبصورت ہیں اور مجھے بہت پسند ہے۔ ماڈل کے روایتی سانچے پر پورا نہ اترنے والی فیشن کی دلدادہ اس لڑکی کا خواب سچ ہو گیا۔ اویلا کے ساتھ ساتھ تلیشا نے دیگر کئی خواتین کو موقع دے کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ سائز، رنگ اور معذوری سے قطع نظر عورت ایک حسین مخلوق ہے اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت اویلا ہیں۔ لورا سپولویدا کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA۔ اویلا کی کہانی ہم نے دیکھی اور سعدیہ اسد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ سعدیہ، یہ بتائیں کہ ڈاؤن سنڈروم
کتنا کامن ہے, کتنا عام ہے, اور پاکستان میں جو افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا سہولتیں ہیں؟ جی سارا, دنیا بھر میں سب سے عام ایب نارمیلٹیز میں سے یہ ایک ہے, اور تقریباً ہر 700 حاملہ خواتین میں سے ایک کے ہاں ڈاؤن سنڈروم بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اور پاکستان ڈاؤن سنڈروم ایسوسیشن سے میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے کہ اس سے الگ سے کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا. اسے ذہنی معذوری کے افراد جو ہیں ان کے ساتھ ہی شمار کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی الگ سے تھراپیز نہیں ہو پاتی, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اویلا جیسے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کا مین اسٹریم میں آنے کا خواب کبھی پورا ہی نہیں ہو پاتا. تو اگر ہم سہولتوں کی بات کریں تو پاکستان کے چند بڑے شہروں میں سہولتیں تو ہیں, لیکن اس میں بھی مسئلہ پھر وہی ہے کہ وہاں سارے ان بچوں کو رکھا جاتا ہے جو ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں, تو ان کی الگ سے تھراپیز نہیں ہو پاتی. جو خصوصی کہہ لیجیے کہ ان کو تربیت چاہیے اور ہیلتھ چاہیے, وہ پاتے ہیں اور یہ آگے نہیں بڑھ پاتے. Alright, thank you very much سعدیہ for this report. اور اب ہم چلیں, کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی معیشت میں ڈل جھیل کا بہت اہم کردار ہے. یہ جھیل سیاحوں میں تو مقبول ہے ہی, اس کے پانی پر سال ہر سال سے ہر صبح ایک تیرتی ہوئی سبزی منڈی لگتی ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور منفرد ہے. لیکن جھیل میں بڑھتی ہوئی آلودگی اب اس تاریخی بازار کے لیے ایک خطرہ بھی بنتی جا رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ. ڈل جھیل کے پانیوں سے سورج نکلنے کا منظر دیکھنا سری نگر آنے والے کسی بھی سیاح کا خواب ہو سکتا ہے, مگر اس منظر کی دلکشی سے لطف اٹھانے والوں میں صرف سیاح نہیں, مقامی خریدار بھی ہیں. یہاں کی سبزیاں بڑے مزیدار ہوتی ہیں باقی مقامات پر اگنے والی سبزیوں کے مقابلے میں. درجنوں چھوٹی کشتیوں پر مشتمل یہ تیرنے والا سبزی بازار سورج کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے ہفتے کے 7 دن سجتا ہے, اور صرف چند گھنٹے کے اندر اندر یہاں خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. یہاں بیچی اور خریدی جانے والی قسم قسم کی سبزیاں ڈل جھیل کے پانیوں پر تیرنے والے باغیچوں میں اگائی جاتی ہیں, اور انہیں خریدنے والے بھی یہاں کشتیوں میں سوار ہو کر آتے ہیں. ویجیٹیبل مارکیٹ جو یہاں پر ہے یہ صدیوں سے یہاں لگا ہوا ہے, اور اس کی کافی ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہاں فریش سبزی نکلتی ہے. یوٹیلائز جو دوسرے کھیتوں میں ہوتی ہے کھاد وغیرہ یہاں وہ نہیں ہے. یہاں مڈ جو دریاؤں سے نکلتا ہے وہی یوٹیلائز ایز کھاد کرتے ہیں, اور اسی لیے یہاں زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی. ستمبر 2014 میں کشمیر میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد پیداوار میں نمایاں کمی آ گئی تھی. The loss was heavy and it was highest magnitude کا loss تھا, وہ ٹوٹلی فلڈنگ ہو گئی تھی اور ختم ہو گیا تھا سارا. It took us almost 2 years to reconcile. محکمہ مال کے ریکارڈز اور تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1.5 صدی پہلے ڈل جھیل 48 مربع کلومیٹر پر پھیلی تھی, لیکن اب اس کا رقبہ سکڑ کر 18 مربع کلومیٹر رہ گیا ہے. کہ سارا جو ہاؤس ہولڈ ویسٹ ہے وہ سیدھے ڈل میں جاتا ہے, اور اس وجہ سے اس میں جو ویڈز بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایکویٹک ویجیٹیشن بہت حد تک بڑھ گئی ہے. لیکن اب ڈل جھیل کی یہ تیرتی سبزی منڈی ایک بار پھر اپنے جوبن پر نظر آ رہی ہے. کسان اور سبزی فروش خوش ہیں اور خریدار بھی. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل, اردو VOA سری نگر. اور اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر. سارے زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.